नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरह स्वाफ़ात की आया नंबर 114 से शुरू करेंगे और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, वलक़द और बेशक मनन्ना एहसान किया हमने अला मूसा मूसा अलैहिस्सलाम पर व हारूना और हारून अलैहिस्सलाम पर व नज्जयनाहुमा और निजात दी हमने उन दोनों को व कौमहुमा और उन दोनों की कौम को मिनल करबिल अजीम बहुत बड़ी मुसीबत से बहुत बड़े कर्ब से व नसरनाहुम और हमने उनकी मदद की फ़कानु पस वो हो गए हम वो अल-गालिबीन गालिब आने वाले व आतैनाहुमा और हमने हमने उन दोनों को दी अल किताबा किताब अल मुस्तबीन वाज़े व हदैनाहुमा और हमने उन दोनों को हिदायत दी अस्सिराता रास्ते की अल मुस्तकीम जो कि सीधा है व तरकना और छोड़ा हमने अलैहिमा इन दोनों का जिक्र खैर फिल आखिरीन पीछे आने वालों में सलामुन सलाम है अला मूसा व हारून मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर इन्ना बेशक हम कज़ालिका इसी तरह नजज़ी बदला देते हैं अल मुहसिनीन नेकोकारों को इन्नहुमा बेशक वो दोनों यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम मिन इबादिना हमारे बंदों में से हैं अल मुमिनीन जो कि मोमिन हैं। अब यहाँ जो है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो है ना उनके मुतालिक जिसे कह लें एक बड़ा मुख्तसर सा यहाँ पर उनका जिक्र है। और जबकि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ऐसा है कि जिनको हम यानी बहुत बार बार हम उसको कुरान में पढ़ते हैं बहुत जगह और बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है उसको बताया गया है। तो अब जैसे कि हम सूरह साफ़ात पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा कि चूंकि मक्की सूरत है और इसकी इब्तिदा जो है वो बेसिकली तौहीद से होती है, तौहीद को बताया गया। और वहाँ पर जो एक शिरकिया अकीदा था वहाँ पर मक्का में फरिश्तों के बारे में जिस तरह से वो अल्लाह ताला की उनको बेटियां नाउज़बिल्ला करार देते थे और उनकी इबादत करते थे, तो उस चीज़ की तरदीद करते हुए जो है बेसिकली तौहीद को बताया गया। और तौहीद के बाद जो है मुख्तलिफ हमने देखा कि पैगंबर जो है ना उनके वाक़यात बताए गए। और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में था, नूह अलैहिस्सलाम की भी बात की गई। और फिर जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी भी बात की गई। और पिछला जो लेसन था उसमें हमने बेसिकली इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस तरह उनकी आजमाइश की थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में वो भी चीज़ हमने पढ़ी। और एक चीज़ थी जो कि पिछले लेसन ही से रिलेटेड थी, वो ये था कि जैसे हम क्या जानते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है बेसिकली ज़बीहा हैं, यानी उनके बारे में जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया था, ख्वाब के ज़रिए से उनको हुक्म दिया गया था कि वो कुर्बानी करें। तो जैसे कि यहूद में अगर हम देखें तो वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम को जो है वो ज़बीहा मानते हैं ना। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये जो उनका कहना है ये उन्होंने बेसिकली अपनी किताब में तहरीफ की है। और उसकी वजह क्या है, चूंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब में से हैं तो एक जेलसी है जिसकी वजह से उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस चीज़ को यानी इनकार कर दिया इस चीज़ से और उसकी जगह इसहाक अलैहिस्सलाम को जो है कहते हैं। और हमें इसकी दलील कहाँ से पता चलती है कि ये देखें कि जब उनको कहा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में जो खुशखबरी दी गई है कि उनको उनके यहाँ बेटा होगा और उनका नाम इसहाक होगा, तो उसके बाद उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी दी गई है जो कि सूरह हूद में हम ऑलरेडी पढ़कर आ गए हैं। यहाँ पर भी जो जिस तरह से खुशखबरी दी गई वो कैसे है, वह बशरनाहु बिसहाक नबिय्यम मिनस सालिहीन,
کہ ہم نے جو ہے ان کو اسحاق کی بشارت دی، وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یعنی ان کے بارے میں، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہاں اس آیت میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اٹ مینس کہ وہ، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبوت جو ہے 40 کے بعد جو ہے وہ ملتی ہے نبوت جو ہے، اور یعنی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک بڑی ایج کو پہنچیں گے، بڑی عمر کو پہنچیں گے۔ اور سورہ ہود کی جو آیت ہے اس میں جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تو ساتھ ہی ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو ان کی بھی خوشخبری دی گئی۔ تو وہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب یعنی ابراہیم علیہ السلام تو آلریڈی جانتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا اس عمر تک پہنچے گا کہ آگے سے اس کی اولاد بھی ہوگی، ان کو پوتا بھی اس بیٹے کے ذریعے سے ملنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو بیسیکلی جو ہے نا، پھر اگر ہم کہیں کہ اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر تو وہ آزمائش نہیں بنتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آلریڈی پتا تھا کہ یہ ان کی زندگی ہے اور یہ شادی کریں گے اور اس کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوگا جو کہ یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ تو بہرحال یعنی بیسیکلی وہ ان کی کتابوں میں انہوں نے جو ہے نا تحریف کر دی، اور کس طرح سے کر دی کہ ان کو حکم دیا گیا کہ اس وقت ان کے پاس جو ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آبویسلی اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے مکہ میں چھوڑا ہوا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے دور رہتے تھے، تو اس طرح سے کر کے یعنی لفظوں کی تحریف جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے کر کے کسی طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے جو ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی آیات سے، کہ یہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب ان کے بعد جو ہے اگلے جو پیغمبر ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق ہم نے ابھی آیات پڑھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک چیز جس کا ذکر کیا وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر کیا تھا؟ مننا، ہم نے احسان کیا۔ من جو ہے نا بیسیکلی بہت بڑی فیور جو ہے نا، بہت بڑے احسان جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اور ان دونوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی فیور کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور پھر یہ کہ ان کا جو دشمن تھا فرعون، بہت ہی یعنی بڑا زبردست اور بہت بڑا دشمن تھا، اس کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ فتح نصیب کی، اور فرعون جو تھا بیسیکلی اس کو شکست دی۔ تو یہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر جو ہے نا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کے دشمن کے اگینسٹ جو ہے ان کو فتح دی۔ اور پھر کیا تھا کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، ان دونوں کو بھی نجات دی اور ان کی قوم کو بھی نجات دی، بنی اسرائیل کو بھی بچایا گیا۔ کس چیز سے بچایا گیا؟ کرب العظیم سے، بہت بڑی مصیبت سے۔ اور یہ بھی کیا تھی کہ وہاں پر بنی اسرائیل کس طرح سے جو ہے وہ غلامی میں پسے جا رہے تھے، وہاں سے ان کو آزاد کروایا، اور پھر کس طرح ان کے لیے سمندر جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا، وہ بہت آسانی سے انہوں نے یعنی جو ہے عبور کر لیا، اور جبکہ ان کا دشمن جو ہے ان کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑے کرب تھے، بہت بڑی تکالیف تھی، کرب عظیم تھی، جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مدد تھی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کیا تھے؟ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، کہ وہ غالب آ گئے، یعنی بنی اسرائیل جو ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں سے نکلے مصر سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، اور وہ کتاب کیسی تھی؟ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، بہت واضح، یعنی بیسیکلی بین ہوتا ہے نا لفظ، بین، مبین، یعنی بالکل کلیئر، لیکن یہاں پر جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹرز جو ہے نا وہ ایڈیشنل ڈالے گئے ہیں، ویسے تو با یا نون ہوتا ہے لیکن یہاں پر سین اور تا جو ہے نا وہ ایڈیشنل نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بہت زیادہ واضح، بالکل کلیئر جو ہے نا ایک ان کو کتاب دی گئی تھی، یعنی بیسیکلی اس میں جو باتیں تھیں بہت ہی واضح تھیں، بہت ڈسٹنکٹ تھیں، اور یعنی ہر چیز جو ہے نا، ایک ہوتا ہے نا کہ کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہر چیز الگ الگ آپ کو نظر آئے، کوئی چیز ایسے مکس اپ نہ ہو، غلط ملت نہ ہو، کنفیوزنگ نہ ہو، بلکہ ہر چیز جدا جدا، الگ الگ، اور بہت واضح اور بہت کلیئر ہو کہ آپ ہر چیز کو اچھے سے پہچان سکیں کہ کیا کیا ہے نا۔
تو اس طرح سے جو ہے یعنی بیسیکلی یہاں پر تورات کی بات ہے کہ کتاب جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی، اور اس کے بارے میں یعنی تورات کو فرقان بھی کہا گیا، دیا بھی کہا گیا کہ یہ نور ہے، یہ ہدا تھی، لائٹ تھی، یعنی کیا تھی، مکمل طور پر ایک ہدایت کی کتاب جو ان کو دی گئی، اور ان کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا ذکر خیر ہم نے پیچھے آنے والوں میں چھوڑ دیا، جو کہ ہم نے یہی بات جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جو ہے وہ پیچھے آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ اور سلام علی موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف کیا ہے، سلامتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، بہت بڑی فیورز دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو کرب عظیم سے جو ہے بچایا، ان کی مدد کی، ان کو فتح نصیب کی، اور اس کے علاوہ ان کو ہدایت پر مبنی کتاب عطا کی، ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا، انا کذالک نجزی المحسنین، یہ ان کے احسانوں کا بدلہ تھا، یعنی جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے خوبصورتی کے ساتھ لیتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور ایکسیلنس کے لیول پر جاتے ہیں، اور یہ کہ استقامت دکھاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کے دین پر جو ہے نا وہ استقامت دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں، اور یہ کیا تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب آگے جس نبی کی بات ہو رہی ہے وہ کون سے ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک الیاس، الیاس علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اب الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کیا ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ الیاس علیہ السلام جو ہیں بیسیکلی ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا قرآن میں ہمیں کوئی بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، یعنی بیسیکلی صرف 2 بار ان کا نام آیا ہے، ایک بار سورہ انعام میں اور ایک بار یہاں پر سورہ صافات کی آیت میں، آیا 124 میں، 23 میں، کہ جہاں پر جو ہے الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اذ قال، جب اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون، کیا تم پکارتے ہو، بعلن، بال کو، بال کیا ہے، بیسیکلی یہ ایک بت کا نام ہے، جس کی جسے کہہ لیں کہ عبادت میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ملوث ہو گئے تھے۔ اتدعون بعلن، کہ تم بال کو پکارتے ہو، وتدرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو، اللہ، اللہ، ربکم، تمہارا رب ہے، ورب، اور رب، آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا اگلے، یعنی جو پہلے تمہارے باپ دادا تھے ان کا بھی جو ہے اللہ رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، یعنی الیاس علیہ السلام کو، فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ، حاضر کیے جائیں گے، اللہ، مگر، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، جو کہ خالص ہیں، وَتَرَكْنَا، اور چھوڑا ہم نے، علیہ، فی الآخرین، ان یعنی الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے، پچھلوں میں چھوڑ دیا، سلام، سلامتی ہو، علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، انہو من عبادنا المؤمنین، کہ وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو اب یہاں جو ہے الیاس علیہ السلام کا واقعہ پتہ چل رہا ہے، اور الیاس علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے آئے، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایکچولی کیا تھا کہ مصر میں تھے بنی اسرائیل، اور وہاں سے ان کو نکالنے والے کون تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے نکلے تو ایکچولی ان کو اپنی سرزمین فلسطین میں واپس جانا تھا، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے جانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ یہاں تو بہت جبارین قسم کی قوم ہے، جبار قسم کی قوم ہے، تو ہم تو یہ جب نکلیں گے تو ہم جائیں گے، بیسیکلی ہم جو ہے نا ان کا مقابلہ نہیں کریں گے نا۔ تو بہرحال کیا تھا کہ انہوں نے بات نہیں مانی، اور اسی اس میں یہ بہت عرصہ وہیں پر بھٹکتے رہے، اور کیا تھا کہ پھر یوشع بن نون جو ہیں ان کی لیڈرشپ میں بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں
وہاں پر فلسطین میں انٹر ہوئے، اور اس کے بعد ان کے ڈفرینٹ ادوار آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنس، اور داؤد علیہ السلام، اور پھر داؤد علیہ السلام نے بیسیکلی جو ہے وہ فتح لی، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا تھا کہ دین سے یہ لوگ دور ہو گئے، دین میں بھی فرقہ واریت یعنی بیسیکلی ڈویژن ہو گئی، اور ڈویژن کے نتیجے میں کیا تھا کہ یعنی دوسری قومیں جو ہیں ان پر حملہ آور ہوئیں، اور پھر مین وائل جو ہے یعنی کیا تھا کہ الیاس علیہ السلام جو ہے ان کو بھیجا گیا، اور یہ بھی تھا کہ جو ان کا بادشاہ تھا اس نے کسی مشرک عورت سے شادی کی، اور تھا کیا کہ اس نے جو ہے یعنی آپ انفلوئنس دیکھیں اور دین سے دوری دیکھیں کہ کس حد تک یہ جو ہے نا پستی میں جا چکے تھے، کہ وہاں صرف یعنی جو لیڈرشپ والی جو جگہ ہے وہاں پر بھی یہ یعنی دین جو ہے وہ کتنا کم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک مشرک عورت سے جو ہے شادی کی جا رہی ہے۔ تو ہوا کیا کہ اب وہاں پر جو ہے وہ ٹیمپلز بنا دیے گئے، اور باقاعدہ جو ہے نا وہاں پر وہ بال بت جو ہے وہ رکھ دیا گیا، اور ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کی پوجا میں لگ گئے۔ تو الیاس علیہ السلام جو ہے وہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ بھیجا گیا، اور وہی چیز جو ہے نا یہاں پر وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اذ قال لقومہ الا تتقون، کہ تم جو ہے ڈرتے نہیں، اتدعون بعلا، کہ تم جو ہے بال کو پکارتے ہو، اور بال کو پکارتے ہوئے وتذرون احسن خالقین، کہ جو سب سے بہترین اچھا پیدا کرنے والا ہے، جو بہترین خالق ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ ایک تو یہی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی بنی اسرائیل جو ہے اس وقت کی مسلمان قوم تھی، پیغمبر ان میں آ رہے تھے، اور سب پیغمبروں کا ایک ہی دین تھا، ایک ہی پیغام تھا، وہ توحید کے ماننے والے ہوتے تھے، ان کی قومیں بھی جو ہیں اور اپنی قوم کو بھی وہ توحید ہی کی طرف بلاتے تھے۔ تو بیسیکلی بنی اسرائیل جو ہے وہ اس وقت کی مسلمان قوم تھی، اور یہ دیکھیں کہ کتنی اس میں جو ہے دین سے دوری آ گئی، کہ کس طرح سے جو ہے لوگ جو ہے وہ شرک میں پڑ گئے۔ اور ریزن ہمیں کیا نظر آ رہی ہے کہ یعنی جو ہے یعنی ایک عورت جو ہے اس کا ایمان بہترین اور مضبوط ہونا آئندہ نسلوں کے لیے کس قدر ضروری ہے، کہ وہ اس ایک عورت کی وجہ سے جو ہے وہاں پر یعنی شرک جو ہے وہ کس قدر کامن ہو گیا، کہ لوگ جو ہے وہ دیکھا دیکھی جو ہے انہوں نے بتوں ہی کی کو جو ہے پکارنا شروع کر دیا۔ اور پھر کیا تھا، اب جو الیاس علیہ السلام جو ہے وہ ان کو کس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں کہ تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب کیا ہے کہ بیسیکلی جو ہے یعنی بہت سارے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کا خالق ہے، لیکن ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان بھی بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالق ہونے میں اور جو انسان چیزیں بناتا ہے اس میں بہت فرق ہے۔ کیسے کہ یعنی ایکچولی کیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز بنائے گا تو کیا ہے کہ اسے اس کے لیے مادے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے لیے اس کو میٹیریل چاہیے، چیزیں چاہیے، اور جس خوبی کی وہ چیز بنانا چاہتا ہے تو اس مادے میں بھی وہ خوبیاں موجود ہوں، تو ان سے وہ ان خصوصیات والی چیز جو ہے بنا سکتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی چیز میٹھی بنانا چاہ رہا ہے تو اسے کیا چیز چاہیے، میٹھی کوئی چیز چاہیے۔ اب وہ یعنی اس میں ایسی چیز جس میں کہ مٹھاس کی خوبی ہو، خصوصیت ہو، اسی سے وہ مٹھاس جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں پیدا کر سکتا ہے۔ ادروائز یہ کہ پھیکی چیز کو وہ ایسی ہوا میں میٹھا نہیں بنا سکتا۔ تو بیسیکلی اسے مادہ بھی چاہیے، اور مادے میں وہ پرٹیکولر خصوصیات بھی چاہیے جو خوبی وہ اپنی پروڈکٹ میں لے کے آنا چاہ رہا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی وہ چونکہ اصل خالق ہے، ایکچوئل کریٹر ہے، تو وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے معاملے میں، یعنی جو چیز وہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ چیزوں کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے، یعنی چیز کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کہیں پر وہ موجود نہیں ہوتی، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ وجود میں اس کو لے آتا ہے۔ تو یہ ہے اصل خالق۔ تو یہاں پر جو ہے نا دیکھیں سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا ہے،
اور تم اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر جو ہے اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو، جس کے لیے تم محتاج ہو، اسی خالق کی زمین میں پیدا کردہ چیزوں کے، یعنی بتوں کو تم بناتے ہو تو بتوں کو کس چیز سے بناتے ہو؟ اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزوں سے بناتے ہو۔ تم خود اللہ کی مخلوق ہو، مخلوق ہو کر تم اصل خالق ہی کی بنائی ہوئی چیزوں سے کچھ ایک چیز بناتے ہو، اور پھر اس کو جو ہے اپنے سے بڑا ٹھہرا لیتے ہو، اس کو اپنا الہ مان لیتے ہو۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، بہت ہی پیاری جو ہے نا، یعنی بہت ہی زبردست طریقے سے، بہت ریزننگ کے ساتھ جو ہے نا ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے تمہارا رب ہے، اور جو تم سے پہلے باپ دادا تھے ان کا بھی رب ہے۔ لیکن کیا تھا کہ جیسے کہ ایز یوزول جو ہے لوگوں نے جھٹلا دیا آپ کو، اور پھر کیا تھا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی ڈیفینیٹلی جس طرح سے انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اس کا ان کو جو ہے آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر وہی چیز الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جو ہے پچھلے لوگوں میں چھوڑ دیا، اور ان پر جو ہے سلام علی الیاسین۔ اب یہاں پر جو ہے الیاس کی بجائے الیاسین کا لفظ آیا ہے۔ الیاسین کا لفظ جو ہے بیسیکلی اس کے بارے میں دو طرح کی رائے ہمیں ملتی ہے، کہ ایک تو یہی ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام ہی کا نام ہے، الیاس ہی سے الیاسین ہے، اور بیسیکلی اندر پروننسیشن ہے، ایک اور تلفظ ہے جس میں کہ الیاس کو الیاسین کہا جا رہا ہے۔ جیسے کہ طور سینا ہے، اس کا بھی طور سینین بھی کہا گیا ہے نا، والتین والزیتون، اس میں اس صورت میں ہمیں جو ہے سینین کا ورڈ آتا ہے، تو سینا کے لیے سینین بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یعنی بیسیکلی یہ ایک ڈفرینٹ پروننسیشن ہے کہ الیاس کو الیاسین کہہ دیا گیا۔ اور دوسری رائے اس کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے الیاسین کا مطلب ہے یہاں پر جیسے آل فرعون ہوتا ہے نا، اسی طرح سے آل ابراہیم ہے، جیسے ابراہیم، آل ابراہیم مینز کہ ابراہیم اور ابراہیم کے فالوورز، یا آل فرعون ہے تو فرعون اور فرعون اس کے فالوورز۔ تو یہاں پر جو ہے نا ال کا مطلب جو ہے نا ان کے فالوورز مینز جو ان کے ماننے والے تھے، جو مومن تھے۔ تو سلام علی الیاسین یعنی سلامتی ہے الیاس علیہ السلام پر اور ان کے فالوورز پر، جو کہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں کہ جب بندہ جو ہے احسان کے لیول تک جاتا ہے اپنے رب کے معاملے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیسے کہ دیکھیں ان کی ناموری، ان کا ذکر خیر جو ہے نا ان سے پیچھے آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا۔ یعنی امیجن کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو زندگی میں ہی ہوتا ہے نا کہ زندگی میں آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اچھا لوگ آپ کی تعریف کر دیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے جانے کے بہت عرصے بعد تک بھی لوگ اس کو جو ہے اچھے الفاظ میں یاد کریں، اچھے اس کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر خیر ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ آگے جو ہے کس نبی کا ذکر ہے؟ وَإِنَّ، اور بے شک لوط علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ، جب نجیناہ، نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، سب گھر والوں کو جو ہے وہ نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں۔ اور یہ بڑھیا کون سی تھی؟ ان کی بیسیکلی وائف تھی لوط علیہ السلام کی، جنہوں نے یعنی جن کی بیسیکلی ہمدردیاں کیا تھیں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، تو کیا تھا کہ وہ عذاب پانے والوں میں سے ہوئیں۔ ثم، پھر دمرنا، ہلاک کر دیا ہم نے، الآخرین، دوسروں کو، یعنی جو ان کی قوم تھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لوط علیہ السلام کی قوم جو ان کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، البتہ گزرتے ہو، علیہم، ان پر، مصبحین، صبح کرتے ہوئے، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو، افلا تعقلون، پھر تم کیا عقل نہیں کرتے؟
اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوط علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم کو ہلاک کیا گیا، تو ان کی جو بستی تھی وہ بیسیکلی کیا تھی کہ اس بستی سے ان کا گزر ہوتا تھا مشرکین مکہ کا. جب یہ لوگ جو ہیں یعنی سفر کرتے شام کی طرف تو یہ راستے میں پڑتی تھیں، یعنی صبح و شام جو ہے یہ یہاں پر سے گزرتے تھے. اَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، یعنی صبح میں بھی جب سفر کرتے ہو، یعنی صبح و شام، یعنی جب بھی گزرتے ہو تمہارا یہاں سے گزر ہوتا ہے اور تم ان جو ہے ہلاک کی ہوئی بستیوں کو دیکھتے ہو. افلا تعقلون، یعنی بیسیکلی کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کبھی تم نے سوچا نہیں کہ تمہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں تباہ کر دیے گئے، یہ قومیں کیوں ہلاک کر دی گئیں، اور کس بنا پر ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اور پھر یہ کہ بتانے کے بعد تم ان کے جو کھنڈرات ہیں تم یہاں سے بھی گزرتے ہو. افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سوچتے. اور یہ چیز دیکھیں، یہ بڑی کامن ہے، یعنی ہم اس چیز کو ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ کا رویہ تھا کہ وہ لوط علیہ السلام کی اجڑی ہوئی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے لیکن اس سے کوئی سبق نہیں لیتے تھے، بس وہاں سے گزر جاتے تھے. تو یہ چیز ہم ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کھنڈرات ہوتے ہیں یا سم ٹائمز جو ہے اس طرح سے روئنز جو ہے نا کچھ مل جاتے ہیں، اور ایون کہ یہ جو احرام مصر ہے یا وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو ممیز پڑی ہوتی ہیں. تو سارا کچھ کیا ہوتا ہے، صرف ٹو گیٹ سم انفارمیشن اور نالج کے لیے، صرف جو ہے تجسس اور دیکھنے کے لیے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو دیکھے، ان پہ سے گزرے، تو یہاں سے اپنے لیے سبق حاصل کرے، وہ غور کرے، غور و فکر کرے، اور یہ جانے کہ ان کا انجام ایسا کیوں ہوا. یعنی ایسا کیوں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مہربان ہے اور رحمان ہے، پھر ایسا کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ایسی کیا وجہ ہو گئی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ چیزوں کے انجام سے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ان چیزوں سے نتائج اخذ کرنے چاہیے. نتائج کیسے اخذ کرنے چاہیے کہ ایسا انہوں نے کیا کیا کہ جس کے بدلے میں اس انجام سے دوچار ہوئے، اور ہم ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کریں. کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو عقل والے کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایسا کرنے سے یہ اس انجام سے دوچار ہوئے، اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کیا، ہم نے وہ کام کیے، تو ہمارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے. تو یہ کیا ہے، وہ لیسنز ہیں، وہ عبرت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان قوموں سے جب انسان گزرے، ان چیزوں کو دیکھے تو انسان اپنے لیے سبق حاصل کرے. افلا تعقلون. وَإِنَّ، اور بے شک یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ بھی کیا ہے، رسولوں میں سے. اب آگے جو ہے یونس علیہ السلام کی بات ہے کہ یونس علیہ السلام بھی کیا ہے، وہ بھی رسولوں میں سے ہیں. اذ، جب ابقا بھاگا، الفلکی کشتی کی طرف، المشحون بھری ہوئی. کہ یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، فساہما، پھر کرا ڈالا اس نے، فکان، پس تھا، من المدحضین، ذکر اٹھانے والوں میں سے. فلتقمہ، پھر نگل لیا اس کو، الحوت، مچھلی نے، وہوا، اور وہ، ملیم، ملامت زدہ، بدحال. فلولا، پس اگر نہ، انہو، بے شک وہ، کانا ہوتا، من المسبحین، پاکی بیان کرنے والوں میں سے، للبثا، تو ہمیشہ رہتا، فی بطنہ، اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جب تک کہ دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. فنبذناہ، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو، یعنی یونس علیہ السلام کو، بالعرائی، میدان میں، وہو، اور وہ، سقیم، بیمار تھے، یعنی اس حال میں تھے کہ وہ سقیم تھے. وَأَنبَتْنَا، اور اگایا ہم نے، علیہ، اس پر، شجرتن، درخت، می یقطین، بیلدار. وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اس کو، الا، طرف، میعتی، 100، الفن، ہزار، او یزیدون،
یا اس سے زیادہ کی طرف، یعنی پھر ان کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ فآمنوا، پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم، تو فائدہ دیا ہم نے ان کو، الہین، ایک وقت تک۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام بھی جو پیغمبروں میں سے تھے، اور ایک وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، اور پھر وہاں پر کوڑا ڈالا گیا، اور پھر وہ تھا کیا، شکست اٹھانے والوں میں سے ہوئے، یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی مغلوب ہوئے، ہارے جانے والوں میں سے ہو گئے، اور پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر کیا تھا، یعنی بیسیکلی ان کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے جو کہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو بیسیکلی نینوا کی طرف بھیجا گیا، اور کیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا، اور قوم جو تھی اس نے انکار کیا، اور کیا تھا کہ یعنی بیسیکلی یونس علیہ السلام جو ہے نا اپنی قوم کے اس رویے کی وجہ سے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ 3 دن بعد جو ہے نا تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب یونس علیہ السلام یہ کہہ کر جو ہے نا اپنی قوم کو چھوڑ گئے، اور خود کیا تھا کہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں پر جو ہے نا جب انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا اور وہ گئے، تو آگے جو ورڈ آ رہا ہے نا، ابقا، وہ بھاگا، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ ابقا جو ہے نا بیسیکلی کیا کہتے ہیں کہ یعنی غلام کا اپنے مالک سے بھاگ جانا۔ ابا کا جو لفظ آتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے کہ اباقن سے ہے، کہ غلام کا اپنے مالک سے بھاگ جانا، اور بھاگنا بھی کب، کیونکہ بیسیکلی دیکھا جائے کہ غلام جو ہے اپنے مالک کو کب چھوڑ کر بھاگتا ہے، کہ جب اسے اپنے مالک سے جو ہے نا کوئی ڈر ہوتا ہے۔ ڈر کس طرح کا، کہ یعنی کوئی خطرہ ہوتا ہے اپنے مالک کی طرف سے، کہ یا اس پر کام کا برڈن جو ہے نا اس کی استطاع سے بہت زیادہ ڈال دیا گیا، اتنا کام کہ وہ کر نہیں سکتا، اور مالک کے خوف سے جو ہے وہ پھر اپنے مالک ہی کو چھوڑ کے بیسیکلی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن ابا کا جو ہے نا یہ کیا ہے کہ ایسا بھاگنا ہے، غلام کا مالک سے ایسا بھاگنا ہے کہ جب اسے اپنے مالک کی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہ ہو، یعنی کوئی ریزن نہیں ہے مالک کو چھوڑ کر جانے کی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ غلام جو ہے اپنے مالک کو چھوڑ کر جائے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے مالک سے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی ابا کا ورڈ ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ بھاگ گئے، اور ایکچولی کیا تھا کہ ان کی ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی، جس کو کہ انہوں نے وقت سے پہلے چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ اور کیا تھا کہ ان کے بارے میں بھی یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے آئے، اور جب یہ بیسیکلی جیسے کہ سورہ انبیاء میں بھی ہم نے ان کا پڑھا کہ صاحب حوت ان کو کہا گیا، کیونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہیں سے ان کو ذنون جو ہے نا نام دیا گیا، کہ جیسے صاحب حوت، کہ جب صاحب حوت جو ہے غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، مینز کہ ہم ان کے اس طرح سے غصے سے چل دینے پر، یوں اپنی قوم کو چھوڑ دینے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، ان کو کچھ کہیں گے نہیں۔ تو یعنی بیسیکلی یونس علیہ السلام کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، اور اس بات پر ان کی پکڑ آ جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر ان سے پوچھیں گے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں بھی کیا ہے کہ صاحب ہود جب غصے سے چل دیے اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، مینز کہ ہم ان کو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے ان کی نا۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ جب یونس علیہ السلام جو ہیں اس بھری ہوئی کشتی میں بیٹھ گئے، اور آگے جا کر جو ہے طوفان آ گیا، اور کشتی جو ہے اوور ویٹ ہو رہی تھی، اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قرآن کے ذریعے جو ہے، قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے یہ دیکھا جائے کہ کسی ایک شخص کو جو ہے کشتی میں سے جو ہے وہ نکال دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے، تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو فساہما فکان من المدحضین،
کہ جب قرا ڈالا گیا تو پھر وہ تھا ہار جانے والوں میں سے. یعنی بیسیکلی ہر بار قرا اندازی کی جاتی تو یونس علیہ السلام ہی کا نام جو ہے وہ نکل آتا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی جب ان کا فرسٹ ٹائم میں نام نکلا تو کشتی والے بیسیکلی تھوڑے ہیزیٹنٹ تھے ان کو پھینکنے پہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت نیک انسان ہے. تو خیر یہ کہ 3 بار قرا کیا گیا اور تینوں بار جو ہے انہی کا نام نکلا، اور فائنلی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. اور جب پھینکا گیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ مچھلی نے جو ہے ان کو نگل لیا اور وہ کیسے تھے؟ ملیم تھے. ملیم مینس یعنی ملامت سے ہے. اور ملامت مینس، اچھا ملامت میں بھی دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے ملوم. ملوم بھی یعنی کس لیے یوز ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو کی ملامت کرنا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کو برا بھلا کہنا کہ اس کام کے لیے، کہ جو اس غلط کام کے لیے کہ جو کہ اس نے ہو سکتا ہے کیا ہو یا نہ کیا ہو. یعنی ملوم کا ورڈ جو ہے ایسی ملامت کے لیے یوز ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے کہ اس کو اس بات پر ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ کام ہو سکتا ہے اس نے کیا بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے نہیں بھی کیا. لیکن ملیم جو ہے نا، یہ کیسی ملامت ہے کہ فار شور یعنی اس شخص نے اس سے غلطی ہوئی ہے جس بات پر اس کو جو ہے وہ ملامت کی جا رہی ہے. تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام سے بیسیکلی یہ خطا ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے پہلے ہی جو انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. کیونکہ ہر قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص اس تک جو ہے مہلت دیتے ہیں. جب ان کی مہلت وہ ختم ہوتی ہے تب جو ہے پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ان کو چھوڑ دیں، اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہی، اب یہ ایمان نہیں لے کر آنے والے، اب اس جگہ کو چھوڑ دیں، اب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. تو کیا تھا کہ یونس علیہ السلام جو ہے اس سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو اب یہاں پر نا ساتھ میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ جیسے اب ہم جب پڑھتے ہیں اس طرح سے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی، کچھ غلطی ہوئی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. کیونکہ جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام ہے، ان سے بھی خطا ہوئی، تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی خطا نہیں تھی، کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی چھوٹی سی بات بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی بن جاتی ہے. یعنی بیسیکلی چھوٹی بات پر بھی ان کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی ہو جاتی ہے. تو اور پھر ہمیں ایک اور جیسے حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان کے بارے میں کیا کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. اور یعنی بیسیکلی ہمیں جو ہے نا اس طرح کی کمپیریزنز اور اس طرح کی درجہ بندیاں اور اس طرح سے پروفٹس کے آپس میں کمپٹیشنز اور ایک کو دوسرے پر کہنا یا اس طرح سے ایک کو دوسرے سے نیچا کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دے گی. ہم جو ہے نا کسی کے بیچ میں کچھ بھی فرق نہیں کرتے. تو یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لامن المرسلین، کہ بے شک وہ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس میں ہی رہتے، یعنی مچھلی کے پیٹ ہی میں ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہ جاتے. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی. اور اس میں بھی دیکھیں ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ التقمہ کا ورڈ آ رہا ہے. التقمہ جو ہے یعنی مچھلی نے ان کو چبایا نہیں، چبا کر نہیں کھایا، بلکہ کیا ہے کہ نگلا ان کو.
اور جیسے لقمہ ہوتا ہے نا، لقمے کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، یعنی اتنا اتنا یعنی کھانے کی پورشن جو کہ آپ کے منہ میں جو ہے نا فٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، لقمہ، یعنی ایز اے ہول جو ہے وہ یعنی اس کو اندر کر لینا، نگل لینا۔ تو اب کیا تھا کہ مچھلی جب ان کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام جب پہنچے، تو ایکچولی ان کو لگا کہ شاید وہ فوت ہو گئے ہیں، اور تو پھر انہوں نے اپنے جو ہے نا سر، پاؤں اور اس طرح سے اپنے آپ کو ذرا اپنے ہلا کر دیکھا، اور پھر انہیں پتہ چل گیا کہ اچھا نہیں، وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہی ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہاں انہوں نے جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے میرے رب، میں نے تیرے لیے ایک ایسی جگہ مسجد بنائی ہے جہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ! یعنی بیسیکلی ہم جب ان کا واقعہ پڑھتے ہیں نا تو بہت ہمیں لیسنز نظر آتے ہیں، بہت سبق جو ہیں سیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ وہاں پر یعنی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ جب وہ کشتی میں تھے اور کس طرح سے پورا ان کے نام میں نکل آ رہا تھا، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے، کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے، جو کہ ان کے ساتھ اس طرح سے یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، تو وہاں پر دیکھیں کہ نظر کیا آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ ناؤ یعنی ڈن ہے، یعنی ختم ہو چکی ہے، سب چیزیں ختم ہے، اب ظاہر ہے میں جہاں پہنچ چکا ہوں یہاں سے نکلنا تو ناممکنات میں سے ہے۔ یعنی بیسیکلی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر مچھلی آپ کو باہر نکال بھی دے تو سمندر میں سے اب آپ کہاں سے باہر نکلیں گے؟ مچھلی کے پیٹ میں بھی موت ہے، مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی آ جائیں تو بھی موت ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یعنی ایسی ورس سچویشن میں بھی ان کی پازیٹیوٹی دیکھیں، کتنی ان کی جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ اتنے ورسٹ سینیریو میں پہنچ کر وہ کیا، کس چیز کو، کس نعمت کو، یعنی کس بلیسنگ کو فیل کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں ایک ایسی جگہ پر تیری عبادت کر رہا ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، تجھے یاد کر رہا ہوں کہ ایسی جگہ کسی انسان نے آ کر تیری عبادت نہیں کی۔ سبحان اللہ! یعنی اس وقت تو سوچیں تو یہ ہونی چاہیے تھے نا کہ ہاں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کہاں پہنچ گیا، اب تو بس یعنی یہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، میں نے ایسا کیا غلط کر دیا تھا، یعنی نیگیٹو تھنکنگ۔ سبحان اللہ! لیکن وہاں پر بھی جو ہے کتنے زیادہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور کتنی پیاری سوچ ہے۔ یعنی جب میں نے اس کو پڑھا تو سچ مچ میں یعنی ہم تو اس یعنی بہت دور ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے سوچیں کہ اتنے ورسٹ سچویشن میں ہو کر ہم اتنی اچھی بات ہمارے ذہن میں آ جائے اور ہم اتنی اچھی بات جو ہے وہ کر سکیں۔ تو کتنی پیاری بات کہ مچھلی کے پیٹ میں جب کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے ایسی جگہ یعنی نماز پڑھ رہا ہوں، ایسی جگہ سے تجھے پکار رہا ہوں کہ جو ہے اس جگہ پر یعنی کہ کوئی اور انسان نہیں پہنچا۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ بھی چیز ہے کہ آ، یعنی بہت پر امید بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں، کیونکہ یہاں پر ہے نا کہ بیسیکلی فلولا انہ کان من المسبحین، کہ انہوں نے تسبیح کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا جو کہ ہمیں ان کی پتہ بھی چلتی ہے سورہ انبیاء میں آلریڈی ہم نے پڑھا، فنادا فی الظلمات، کہ پھر اس نے پکارا ہمیں اندھیروں میں، یعنی بالکل مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے اس میں سے یونس علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو پکارا، کیسے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پھر اس نے اندھیروں میں ہمیں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی بیسیکلی سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے جو ہے پاکی بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ ایکچولی کیا ہے، میں ہی خطا کار ہوں، میں نے ہی غلط کیا، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایکچولی یہ دعا ہے
جو کہ وہ تسبیح ہے، وہ دعا ہے جو کہ یونس علیہ السلام نے جو ہے اس وقت مچھلی کے پیٹ میں کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور جو ہے یعنی بیسیکلی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس کے ذریعے سے اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو نمبر ہے نا، وہ ہمیں فکس کہیں سے نہیں پتہ چلتا، جو کہ کامن ہمارے ہاں ہے کہ جی اتنی بار پڑھیں اتنی بار پڑھیں، ایسا کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ دعا ہے، تسبیح ہے، جتنے مرضی ٹائم آپ اس کو یعنی پڑھ لیں، تو کوئی فکس ہمیں نمبر نہیں بتایا گیا کہ اتنی تعداد میں آپ پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، ایسی ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ اور پھر کیا ہے کہ اب جب یونس علیہ السلام نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو ایک اور جیسے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ساتھ دعا شروع کی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً جو ہے میں جو ہوں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو دعا کے ان کلمات نے عرش کو گھیر لیا، یعنی بیسیکلی یہ جو کلمات ہیں اس دعا کے، انہوں نے کس کو گھیر لیا؟ عرش کو جا کر گھیر لیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے رب یہ کمزور سی آواز جانی پہچانی سی معلوم ہوتی ہے، جو کسی دور دراز کے اجنبی سے علاقے سے آ رہی ہے۔ یعنی سبحان اللہ کہ انسان جو تسبیح کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یہ جو کلمات ہیں یہ کیا ہے؟ اوپر تک پہنچتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، الیہ یصعد کلمۃ الطیب، کہ جو کلمہ طیب ہے وہ اوپر تک پہنچتا ہے، اوپر تک جاتا ہے۔ تو کیا تھا کہ کلمات جو ہے وہ عرش تک پہنچے، اور فرشتوں نے بھی جب ان کو سنا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو بڑی کمزور سی جانی پہچانی سی آواز معلوم ہوتی ہے۔ جانی پہچانی سے بھی دیکھیں کہ فرشتے جو ہے نا ان کی آواز کو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، تو اس سے کیا تھے؟ وہ نون تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ آواز جو ہے نا جانی پہچانی ہے، یہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، تو جانی پہچانی ہے جو کہ کسی دور دراز کے اجنبی سے علاقے سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی اے رب یہ کس کی آواز ہے؟ یعنی فرشتوں نے کہا کہ یہ انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے، لیکن یہ جانتے تھے کہ جانی پہچانی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ تسبیحات جو ہیں وہ اوپر تک جاتی ہیں، تو فرشتے بھی جو ہے نا فیملیئر ہوتے ہیں ان آوازوں سے کہ اچھا یہ آوازیں جو ہے نا یہ اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان آوازوں میں سے یعنی آواز کون سی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے ذکر کی ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے یعنی فرشتوں نے عرض کی کہ اے رب یہ کس کی آواز ہے؟ تو پوچھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے یونس کی۔ فرشتوں نے عرض کی تیرا وہی بندہ یونس جس کے اعمال صالح اور جن کی قبول ہونے والی دعائیں ہمیشہ آپ کے پاس پہنچتی رہتی ہیں؟ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ اس کے آسودگی میں کیے گئے اعمال کے عوض تو اس پر رحم فرما کر اسے آزمائش سے نجات نہیں دے گا۔ یعنی بیسیکلی یہ فرشتے جو ہے نا ایک طرح سے سفارش کر رہے ہیں، ایک طرح سے جیسے کہہ لیں کہ آگے ان کو جو ہے نا ان کے لیے جیسے کہہ لیں کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ تو یعنی جب اچھے حال میں تھا تو ہمیشہ یعنی بہت نیکیاں کی اس نے، اچھے حال میں بھی اس نے تجھے ہمیشہ یاد رکھا، یعنی آج تو یہ مشکل میں ہے نا، یہ آزمائش میں ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جو کہ آسودگی میں یعنی جب اچھے حال تھے تو بھی یہ کیا تھا؟ نیک عمل کرتا تھا، تو وہ ان اعمال کے بدلے کیا تو اس پر رحم نہیں فرمائے گا؟ اس پر رحم فرما کر اس کو اس آزمائش سے نجات نہیں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو ایک چٹیل میدان پر ڈال دیا۔ اب اس میں ہمیں دیکھیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس پر کوئی مشکل اور آزمائشیں نہیں ہوتی، ہر حال میں اس پر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، تو آسانیوں اور آسائشوں کو پا کر بھی اگر انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو وہ آسانی اور آسائش میں کیے گئے نیک اعمال جو ہیں وہ بھی
ان کا بدلہ اس کو کب مل جاتا ہے؟ جب وہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ بھی اس کی دعا کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں کہ جب وہ اچھے حال میں تھا تو بھی اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ آج اگر صرف ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچھے حال میں تو رب کو یاد نہیں کرتے، لیکن جب مصیبت پڑ جائے تو فوراً رب یاد آتا ہے۔ غلط نہیں ہے، یقیناً رجوع اللہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، ہر حال میں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ انسان کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے کہ اگر وہ آسودگی میں اچھے اعمال کرتا رہا، جب وہ مشکل میں آئے گا تو وہ اعمال بھی جو ہے نا اس کے لیے اس کی دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ سبب بن جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں کہ یعنی وہی چیز ہے کہ جیسے کہ ہمیں اب یہاں پر دیکھیں کہ تسبیح کی بھی بات ہوئی ہے، یعنی یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے تسبیح کی، اور اس میں بھی ہمیں نا دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ فلولا انہ کانا من المسبحین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے نجات دی تو اس کی وجہ ان کی خوبی تھی۔ خوبی کیا تھی؟ مسبحین، کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے۔ اب یہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے یعنی دو طرح سے، کہ جب وہ مصیبت میں پہنچے، آزمائش میں پہنچے، تو رائٹ اوے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور تسبیح کی۔ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی انہوں نے اس طرح سے اپنے رب کی تسبیح کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ ادروائز کیا تھا؟ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتا، پھر وہ کبھی وہاں سے باہر نہیں آ سکتے تھے، یعنی مینز کہ بس وہیں ان کا اینڈ ہو جاتا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، یعنی اگر وہ پہلے سے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی مینز کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ سے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے تھے، یہ خوبی ان کی پہلے سے تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ تو اب یہاں پر بھی ہمیں دیکھیں کہ ایک تو یہ چیز پتہ چلی کہ ہر حال میں اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے، اور یعنی بیسیکلی نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری دیکھیں کہ ایک بڑا پیارا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کس طرح سے کہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ جو خوبی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خوبی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے۔ کوئی شخص جو ہے نا بہت اچھا ہو ہمارے ساتھ اور وہ کوئی چھوٹا سا کچھ ہمارے ساتھ غلط کر دے، تو ہم جو ہے نا اس کی اس ایک غلطی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اس کی اچھائیوں کو ٹوٹل اگنور کر دیں گے، وہ ایک برائی، وہ ایک غلطی جو ہے نا، وہ ایک کمی جو ہے نا بہت ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، ہمیں وہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی بچہ ہمیشہ اچھا اچھا کر رہا ہو، کہیں بیچارے سے تھوڑی سی کمی رہ گئی تو ہمیں بس وہ نظر آ جائے گا، اس کو وہ ہمیں یاد بہت رہتی ہے، بچے نے جو اچھا کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکپ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پر وہ بیچارہ کچھ کمی ڈال دے تو وہ فوراً جو ہے نا بالکل یوں آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اچھا اس نے یہ نہیں کیا، فلاں ٹائم پہ اس نے یہ نہیں کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے، یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی پر اس کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں نا اس کو ہم ٹوٹل اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ لوگوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو ان کی اچھائیاں ہوتی ہیں نا، نگاہ ان کی طرف ہونی چاہیے، ہمیشہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا اس بندے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے نا، تو ساتھ ہی اس غلطی کو کھنگالنے کی بجائے کیا ہے، اس کی اچھائیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں، اس کی اچھائیوں کو گنوانا شروع کر دیں، یعنی خود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں کہ اچھا یہ شخص میں یہ بھی بھلائی ہے، اس میں تو یہ بھی اچھائی ہے، اس میں تو یہ بھی نیکی ہے، صرف اس کی اس ایک غلطی کو نہ دیکھتے رہیں۔ اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ کبھی بھی یعنی جو ہے نا حالات کیسے بھی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس یونس علیہ السلام کے واقعے میں تو یہ لیسن جو ہے نا بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں مل رہا ہے۔ امیجن کہ جب انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ یعنی بالکل
ساری چیزیں اب ختم ہونے والی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کس طرح سے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، پھر بھی وہ کس طرح سے اپنے رب کو جو ہے وہ یعنی یاد کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہے کیا، کیونکہ چیزیں جو ہے نا مشکل اور ناممکن یہ ہمارے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم انسان کے ہیں، اپنی ہر طاقت میں، اپنی ہر قوت میں، اپنی ہر ابیلٹی میں ہم لمیٹڈ ہیں۔ ہماری جو ہے نا یعنی چیزیں جو ہیں وہ لمٹس میں ہوتی ہیں، ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، ہم چیزوں کو کر نہیں سکتے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ہر کمی اور عیب سے بالکل پاک ہے۔ تو جب بھی انسان دعا مانگے تو اپنے وجود کو یا اپنی چیزوں کو، اپنے ریسورسز کو، اسباب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو اس کی شان ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے نا اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اور جب انسان اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ رائٹ ناؤ کیا چل رہا ہے، کتنا جو ہے نا یہ بالکل یعنی دن کو رات میں بدل دینے کے جو ہے مترادف ہے، پھر بھی کیا ہے کہ اپنے رب سے جو ہے نا یعنی پوری ہوپ کے ساتھ، امید کے ساتھ جو ہے نا چیز کو مانگنا چاہیے۔ اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام جو ہے نا جب ان کو یعنی کیا تھا کہ پتہ چل گیا کہ اب وہ کہاں پہنچ چکے ہیں، کیوں پہنچے ہیں، ریئلائز ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کوئی عذر نہیں تلاش کیے، انہوں نے کسی اور کو الزام نہیں ٹھہرایا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا وہ کہتے کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہی ہے میری قوم کو میں نے کتنا سمجھایا بتایا، لیکن اس طرح سے انہوں نے جو ہے میری بات کو رد کیا، میرا انکار کیا، اور کسی صورت وہ تو ماننے والے نہیں تھے، میں تنگ آ چکا تھا اور بہت یعنی اس وجہ سے میں وہاں سے نکل آیا، یا مجھے غصہ آ گیا۔ کچھ بھی انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ جیسے ان کو ریئلائز ہوا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کسی اور پہ بلیم نہیں کیا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، رائٹ اوے جو ہے نا انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اور یہ بہت بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ کبھی بھی ہمیں، کیونکہ یہ دیکھیں کوئی انسان اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا نہیں چلا۔ یقین کریں کہ جب انسان غلط ہوتا ہے، کسی کے ساتھ آپ کوئی بحث کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہے، یعنی تھوڑی سی ٹائم میں ہی نا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں۔ جب غلطی خود انسان کی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو ایسے میں جو ہے نا بالکل بھی وہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اس میں تو میری بے عزتی ہے، یا یہ کہ میں تو نیچی ہو جاؤں گی، دوسرا بندہ جو ہے میرے پہ پھر اس کا تو روب پڑ جائے گا، یا کچھ کسی بھی بات کا خیال اپنے ذہن میں لائے بغیر جو ہے نا فوراً اپنی غلطی کا اعتراف ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے اور یہ انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ غلطی کا رائٹ اوے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، بغیر آئیں بائیں شائیں بہانے اور الزام تراشیاں اور ادھر ادھر دوسرے پر تھوپنے کی بجائے اگر انسان رائٹ اوے اعتراف کرتا ہے تو اس چیز کا انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کی اگزامپل ہمیں آدم علیہ السلام کی سٹوری میں بھی پتہ چلتی ہے، یونس علیہ السلام کی سٹوری میں بھی پتہ چلتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے شیطان پہ بلیم نہیں کیا، حالانکہ اگر آپ ان کی سٹوری کو پڑھیں تو اٹس سو آبویس کہ شیطان نے ایسے ایسے طریقے سے ان کو ٹریپ کیا کہ سچ مچ میں بچنا مشکل تھا۔ اس نے یعنی قسمیں کھائیں، وعدے کیے، اور یعنی قسم جب کوئی کھا لے اور تو پھر تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ بات سچ ہی کہہ رہا ہوگا، تو یعنی بہت برے طریقے سے ٹریپ کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کسی کو انہوں نے جو ہے نا مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اور یہاں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کیا اور اس کے بعد ان کے درجات کو اور بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کو نبی بنا کر بھیج دیا، ان کے درجات کتنے بلند کر دیے۔ اور اسی طرح دیکھیں یہاں یونس علیہ السلام کی بھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ معاف کیا، اور کس طرح سے جب ان کو یعنی نجات بھی دی، اور اس کے بعد ان کو پہلے سے بھی یعنی بڑھ کر جو بڑی قوم تھی یعنی بیسیکلی جو بھیجا گیا، تو
لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور وہ ان پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو سبحان اللہ، یعنی انسان کے درجات جو ہے نا وہ بلند ہوتے ہیں اگر انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ کوئی شکایت نہیں کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ اچھا یعنی یا اللہ میں تو آپ کا نبی تھا، میں تو رسول تھا، اور میں نے تو اتنا کچھ کیا، اتنی تکالیف اٹھائیں تیرے راستے میں، اور اتنی اتنی میں نیکیاں کرتا رہا، پھر یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ فوراً جو ہے وہ اپنے آپ ہی کو کہہ رہے ہیں کہ انی کنتو من الظالمین۔ اور پھر ایک یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اب یہاں سے نا یعنی بیسیکلی یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو تسبیحات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بہت بہت انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ کیسے کہ یعنی انسان کو غم سے نکالنے کا یہ سبب بن جاتی ہیں، انسان کو اس کی مشکلات سے نکالنے کا جو ہے سبب بن جاتی ہیں، اس کی تکالیف دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، جو کہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی تسبیح کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو غم تھا یونس علیہ السلام کا، اس سے نجات دے دی، ان کی وہ جو تکلیف تھی، جو آزمائش تھی، اس میں سے ان کو نکال دیا، ان کی جو مشکل تھی اس میں سے ان کو نکال دیا۔ تو بیسیکلی تسبیح جو ہے نا، یہ نہیں، تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کو یاد کرنا۔ تو یہ جو ہے نا، جسے کہہ لیں کہ میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی پرابلم ہے نا اس کا یہ سولوشن ہے انسان کو۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی جب انسان پر مشکل پڑتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا نا، جب کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، تو دس از دا اونلی تھنگ کہ یعنی اگر آپ تسبیح کرنے کی آپ یوز ٹو ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تو یقین کریں کہ مشکل وقت میں جو ہے نا تسبیح اگر زبان پہ جاری ہو جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بہت بہت انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور اس کا بہت بہت اپنے آپ کو جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ یوز ٹو بنانا چاہیے۔ چلتے پھرتے یہ کلمات ہوتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمات ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ یہ جو ہے نا بس زبان ان سے تر رہنی چاہیے۔ اور تسبیح انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے، بہت فائدہ دیتی ہے۔ اور یعنی انسان خود اس چیز کو دیکھ لے، یعنی کبھی آپ مشکل میں ہو اور آپ تسبیح کریں تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، یعنی بیسیکلی تسبیح جو ہے نا بہت انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے نا بہت خالص ہو کر جو ہے نا لا الہ الا اللہ یہ چیز پڑھتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو دروازے ہیں آسمان کے وہ کھول دیے جاتے ہیں، وہ کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا یہ جو کلمہ ہے وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور بہت خالص ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اٹ مینس کہ آپ اپنی انکساری کا اور اپنی یعنی عبودیت کا جو ہے نا وہ اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کلمات جو ہیں وہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے نا جیسے یہی ہم تسبیح کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بڑا ہی دلچسپ قسم کا ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ جیسے ایک اسکالر تھے، وہ اسکالر جو ہے نا ذرا پہلے دور کے تھے اور سفر میں تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر جب لوگ سفر کرتے تھے تو اس طرح سے یہ ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ آپ جائیں اور کمرہ بک کرا لیں اور آرام سے رات پڑ گئی ہے تو آپ وہاں جا کر جو ہے مزے سے اپنی رات جو ہے وہ سپینڈ کریں، اگلے دن پھر سے ٹریول شروع کر لیں۔ تو مساجد ہوتی تھیں اور لوگ جو ہیں مساجد میں یعنی کہیں پر گزرے ہیں کسی بستی میں، یا تو لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے یا مساجد ہوتی تھی وہاں پر جو ہے وہ رات جو ہے وہ گزار لیتے تھے۔ تو اسکالر بھی اسی طرح سے یعنی سفر میں تھے تو کسی مسجد میں چلے گئے۔ اب مسجد میں وہاں کوئی گارڈ تھا، اس نے جو ہے ان کو وہاں سے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں پر رات نہیں گزار سکتے۔
تو بہرحال انہوں نے کافی کوشش کی کہ میں یہیں پر رات گزار لوں، لیکن گارڈ نے پکڑ کر ان کو جو ہے وہ نکال دیا، حالانکہ بہت فیمس وہ اسکالر تھے، لیکن ظاہر ہے اس ٹائم میں اس طرح سے میڈیا نہیں تھا کہ لوگ تصویروں سے اور ناموں سے یوں، یعنی جو فیمس ہیں تو لوگوں کو سب کو پتا ہو یہ فلاں ہے۔ تو بہرحال اب وہ جب باہر روڈ پہ آ گئے تو اس نے گارڈ نے ان کو وہاں سے بھی جو ہے نا اور آگے دھکیل دیا، دھکے مار کے اور آگے کر دیا کہ نہیں یہاں سے بھی پرے جا کر کہیں رات گزارو۔ تو اب وہ اسکالر جو ہیں وہ کسی، انہوں نے دیکھا کہ رات میں کوئی شخص تھا جو کہ روٹیاں بنا رہا تھا، یعنی تندور تھا اس کا، تو وہ اس کے پاس چلے گئے، بیٹھ گئے، اور جو ہے اب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو روٹی بنانے والا شخص ہے وہ مسلسل روٹیاں بھی بنائی جا رہا ہے اور تسبیح بھی کیے جا رہا ہے۔ تو اسکالر نے پوچھا کہ تم اتنی تسبیح کیے جا رہے ہو اتنی دیر سے اور جو ہے نا مسلسل کر رہے ہو تو کیا تم تھکتے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آ، اچھا تم تھکتے نہیں ہو، اور یہ بتاؤ کہ اتنی تسبیح جو تم کرتے ہو اس کا تم نے کبھی کوئی فائدہ دیکھا؟ تو اس سے یعنی تمہیں کیا ملا اتنی تسبیح کرنے سے نا؟ تو اس نے کہا کہ میری کوئی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! یعنی میں نے یہ چیز نوٹس کی، یعنی اور تو کچھ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ میں تسبیح کرنے سے بہت امیر ہو گیا یا میں کچھ ایسے یہ اس طرح سے مجھے چیزیں مل گئی، لیکن ایک چیز ہوئی کہ میری دعا جو ہے نا کبھی رد نہیں ہوتی، تو سوائے ایک کے۔ اس نے کہا میں نے جو بھی اللہ سے مانگا میری دعا جو ہے نا وہ قبول ہو گئی، لیکن ایک دعا جو ہے نا وہ نہیں قبول ہوئی۔ تو اس نے اسکالر نے پوچھا کہ اچھا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں، تو یہ میری دعا جو ہے نا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو سبحان اللہ، وہ اسکالر جو تھے نا وہ بہت یعنی جسے کہہ لیں کہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ پھر تمہاری دعا ہی ہے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور یہ تمہاری دعا ہی ہے کہ مجھے دھکے مار کر جو ہے مسجد اور وہاں سڑک سے باہر نکال دیا گیا، اور مجھے کس طرح یعنی دھکیل دھکیل کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس پہنچا دیا تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے، تمہاری دعا کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی میں اسکالر ہوں اور مجھے وہاں سے دھکے دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے جو ہے مجھے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! تو پتا کیا چل رہا ہے؟ بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم جب کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبانیں جو ہے نا وہ مسلسل حرکت میں رہیں، وہ ان میں حرکت کیا ہو کیا یعنی۔ اور یہ بھی دیکھیں قسم سے میں نے تو یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کاموں کے دوران کیا ہوتا ہے، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو خام خواہ کی بیکار قسم کی سوچیں جو ہے نا وہ انسان کو جکڑ لیتی ہیں، یعنی ایسی فلاں نے یہ کہہ دیا، یا میں بھی شوہر کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو گئی اس کو سوچیں گے، کسی رشتہ دار نے کچھ کہہ دیا تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں آتی رہیں گی، کام کر رہے ہیں تو مسلسل دماغ جو ہے وہ انہی کی طرف چل رہا ہے، فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا، فلاں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان سب چیزوں سے بہتر ہوتا ہے یعنی آپ کا دماغ بھی جو ہے نا بہت فریش رہے گا اگر انسان جو ہے یعنی اپنے آپ کو یعنی کام اس کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیں ہمیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ اچھا ہمارے ہاتھ فارغ ہوں گے تو ہم تسبیح کر سکتے ہیں، ہماری ٹانگیں فارغ ہوں گی تو ہم تسبیح کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم جو ہے وضو کی حالت میں ہوں گے، کچھ بھی کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تسبیح کرنے کے لیے، کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا، جسٹ ایک زبان ہے جس کو کہ ہم نے تھوڑی سی حرکت دینی ہے، دیٹس اٹ۔ اور سبحان اللہ اس کے فائدے دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تو پھر اس کے بعد کیا تھا کہ ان کو جو ہے بیسیکلی مچھلی کو حکم دیا، اور اس مچھلی نے ان کو جو ہے کنارے پر لا کر جو ہے وہ اگل دیا، پھینک دیا۔ اب جب وہ نکلے وہاں سے تو کیا تھا کہ وہ سقیم، کہ وہ بیمار تھے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز بھی پتہ چل رہی ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، کہ جو میدان تھا نا وہ بالکل چٹیل تھا، مینس کہ وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ جیسے عرا جو ہے نا یہ اوریاں سے بھی ہے نا، اوریاں میں نیکڈ یعنی کچھ بھی نہ ہونا، کوئی وہاں پر چیز نہیں تھی۔ تو ایسے میں وہ کیسے تھے؟ وہ سقیم، کہ وہ بیمار تھے، ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اللہ عالم کے وہاں پر جو ہے اللہ عالم کے وہ وہاں مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، بہرحال جو بھی تھا، لیکن ان سائڈ
رہنا، تو ڈیفینیٹلی اس سے وہ کمزور بھی ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی سکن بھی ظاہر ہے نارمل نہیں رہی ہوگی، کیونکہ امیجن کہ جو ہے جو سٹمک ہے، اس کا جو پیٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کے انزائمز اینڈ ایسڈز اینڈ دس اینڈ دیٹ بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ سارے اس میں وہ وہاں پر رہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی سکن بھی جو ہے جیسے ایک نارمل ہیلدی سکن ہوتی ہے ویسی نہیں رہی ہوگی، اور ویسے بھی ظاہر ہے غم کی شدت سے اور ان سارے اس کی وجہ سے وہ کیا تھا کہ کمزور ہو گئے، سقیم یعنی بیمار ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ تمام چیزوں کا بھی انتظام کر دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٍ مِّن يَقْطِينٍ، کہ اگایا ہم نے اس پر درخت بیلدار۔ اب اس کے بارے میں یہ جو یقطین ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بیل تھی، اور یعنی بیل والا جو وائنز ہوتی ہے نا اس قسم کا کوئی پودا تھا، اور جو اسکواش ہوتا ہے نا اس کی بیسیکلی یہ فیملی میں سے ہے، اور زیادہ تر یعنی کہا جاتا ہے کہ مے بی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پمپکنز ہے نا مے بی وہ والا پلانٹ تھا، اور یہ بھی دیکھیں یہ جو وائنز اس طرح سے یہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ویجیٹیبلز یا فروٹس ہوتے ہیں، تو یہ یوزلی وائنز ہی پر اگتے ہیں نا، کیونکہ یہ بھاری ہوتے ہیں، یوں ہی زمین پر ہی یعنی بیسیکلی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیوز ہوتے ہیں ایسے ہی زمین پر ہی اسکیٹرڈ ان کی وائنز ہوتی ہیں، تو اور ان کے لیوز بھی جو ہے نا خاصے بڑے بڑے سے ہوتے ہیں، تو وہ لیوز جو ہے نا یعنی ایزیلی آپ ان کو اپنے یعنی بیسیکلی اپنے آپ کو کور بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے نا، تو بہرحال یعنی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے پودا اگایا، تو یہ بیسیکلی ان کے لیے شیڈ بھی تھا، جیسے ہم نے چٹیل میدان میں ان کو ڈال دیا تو وہاں ان کو یعنی شیڈ بھی، سایہ بھی پرووائڈ ہو گیا، کھانا بھی، اور ان کی نرشنگ بھی ساری اس میں تھی، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو پمپکن اور زشینی وغیرہ یہ ساری اسی فیملی میں سے آ جاتی ہیں، تو یہ کدو ہو گیا، پیٹھا کدو، اور اس طرح سے یہ سارے نا، تو یہ جو ہے نا ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو پودے ہیں یہ ان کے سکن کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، سکن کے لیے بیسیکلی ان کے بہت بہت فائدے ہوتے ہیں، کبھی یہ پمپکنز کی جو ہے نا ذرا سرچ کیجئے گا کہ اس کے کتنے زیادہ جو ہیں سکن بینیفٹس ہیں، سکن کو یہ کتنا زیادہ ہیل کرتے ہیں، کتنا زیادہ بہتر کر دیتے ہیں، بہت ساری اس میں جو ہے نا وہ ہیلدی تھنگز ہوتی ہیں، جو کہ وائٹامنز ہوتے ہیں جو کہ سکن کو جو ہے نرش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ پیغمبروں کی طرف، اس سے زیادہ کی طرف جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا، فآمنوا، پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم، تو فائدہ دیا ہم نے ان کو، الہین، ایک وقت تک، یعنی کیا تھا کہ پھر وہ اس پر ایمان لائے، اور ان کو ہم نے یعنی جو یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو ایک وقت تک جو ہے وہ فائدہ دیا، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسے کہہ لیں کہ بڑھنے پھولنے کا جو ہے وہ ٹائم دیا، مہلت دی، کیونکہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ 3 دن جو ہے وہ انتظار کرو، اس کے بعد جو ہے وہ عذاب آ جائے گا، تو کیا ہوا کہ عذاب آ گیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے اور وہ ڈر گئے، اور سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے خوب خوب جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا تھا، اور جب جو ہے یعنی عذاب ٹل گیا، اور پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کو دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، تو بیسیکلی ان کی قوم پھر ان پر ایمان لے کر آ گئی تھی، فآمنوا، پھر وہ ان پر ایمان لے کر آئے، تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ یونس علیہ السلام ہی کی قوم تھی جن پر کے عذاب کو ٹالا گیا، ادروائز جو ہے کسی قوم پر جب یعنی کوئی پیغمبر ان کو بتا دیتے ہیں کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو پھر ان سے جو ہے نا عذاب کو نہیں ٹالا جاتا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے ان پر سے عذاب کو ٹالا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ یونس علیہ السلام وقت سے پہلے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہ بھی دیکھیں کہ وہی چیز ہوتی ہے کہ پیغمبر جب ان کے بیچ میں تھے تو انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، قوم نے ان کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مان رہے تھے، پھر یونس علیہ السلام ان سے چلے گئے،
تو پھر جو ہے یعنی ان کو احساس ہوا کہ اچھا پیغمبر کی نعمت جو ہے کتنی بڑی تھی، اور وہ پھر ڈر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو جو ہے پیغمبر کی نعمت جو ہے وہ دے دی، پھر سے یعنی یونس علیہ السلام کو جو ان کی طرف بھیج دیا۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ دین کے معاملے میں استقامت جو ہے نا بہت ضروری ہے، یعنی کوئی بھی کام ہے اس کو جو ہے نا استقامت کے ساتھ کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ یعنی کوئی کام ہے نا، آپ اس کو کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، یہ جو ہے نا کام انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور خاص طور پر دین کے معاملے میں جو ہے نا، یعنی کوئی بھی کام ہو اور آپ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں، تو یہ جو ہے نا یعنی اس پر بیسیکلی پوچھ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہاں پر جو ہے ان کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ تو بیسیکلی بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ جب بھی استقامت بیسیکلی جو ہے نا کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ کمٹمنٹ جو ہے نا کرنا، کمٹمنٹ کو نبھانا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیز جو ہے انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی کام ہے نا، آپ اس کو مسلسل کرتے جا رہے ہیں اور گیو اپ نہیں کرتے انٹل کہ آپ جو ہے نا اس کو کمپلش کر لیں، اس کو پورا کر لیں، تو پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی استقامت کیا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ کامیاب کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ جلد بازی جو ہے نا، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جو کہ ہمیں یہاں پر نظر آئی۔ تو اس سے بھی یعنی اوائڈ کرنا چاہیے کاموں کے معاملے میں، یعنی بہت جلدی کنکلوژنز لے لینا، بہت جلدی نتیجے اخذ کر لینا، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ اچھے سے چیزوں کو دیکھ بھال کر، اچھے سے دیکھ کر پھر جو ہے نا کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی ذرا سے بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فٹافٹ ہم کہہ دیتے ہیں اچھا یہ تو ایسے ہے، نہیں، جب تک کہ یعنی بات اچھے سے کلیئر نہیں ہو جاتی، 100% آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جاتی، تو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جلد بازی جو ہے نا کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی، آپ کہیں پر بھی کر کے دیکھ لیں، جلد بازی ہمیشہ جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے غصے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ پر، اپنے ایموشنز پر جو ہے نا وہ بھی، اس کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ایموشنز جو ہے نا وہ ہمیں کنٹرول کر لیں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اپنے ایموشنز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر وہی بات استقامت کی بھی آ جاتی ہے، اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی نیکی نا، جیسے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے نا حدیث سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، کہ چاہے چھوٹا سا ہی نیکی کا کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کو ہر حال میں کرتے جا رہے ہیں، تو وہ چھوٹا سا کام بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا بن جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یعنی نان سیریس سا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا اس کے ساتھ، بڑا غیر سنجیدگی کا معاملہ آپ نے بنائے رکھا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی۔ پسندیدہ کیا ہے، چاہے چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ اس کو انسان جو ہے مسلسل کرتا رہے، استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کرتا رہے۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، تو انشاءاللہ کلاس اپنی اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان آیات کو بہترین طور پر سمجھنے والا اور ان پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا کچھ ہم نے آج سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام خوبیوں کو ہم جو ہے اپنے اندر لا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔